الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت حضور سبط رسول اللہ ریحان مصطفیٰ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ آج اپنے پہلے مرکز اہل سنت پہ شہادت امام حسن علیہ السلام کا جلسہ منعقد ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت بڑی المناک، غمناک، پرسوس، درد بھری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہماری الفاظ میں اور ہماری عقل میں سما نہیں سکتا۔ ان کی ذات ہمارے عقل و ادراک سے ماورا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کون ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام مدینۃ العلم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا خاتم نبیین، علم غیب رکھنے والے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کو سرکار اپنا بیٹا کہتے تھے، اور آپ حضرت سید کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے
जिगर गोशा फर्जंद साहिबजादे हैं और हज़रत मौलाए कायनात बाबुल इल्म सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम के फर्जंद दिलबंद हैं। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घराना इतना अजीम घराना है कि ऐसा घराना पूरी रूए ज़मीन पर नहीं है। उस घराने से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है जिस घराने से सारे लोगों को ईमान की दौलत मिली, कुरान मिला। मगर देखिए फितरत इंसानी सरकशी और इंसान शैतान की चक्कर में कैसा आ जाता है। इतने बड़े घराने ऐसी अज़मत और शान रखने वाले को भी लोगों ने मतून किया, गालियां दी और आपको शहीद किया। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि जहाँ आला लोग होते हैं वहाँ निचले लोग भी रहते हैं। इसलिए इनके वैसा घराना नहीं, इनके वैसा इल्म नहीं, इनके वैसा तक़वा नहीं, और जिनकी अज़मतें इतनी बड़ी हैं कि उनका जो नाम ले लेता है वो अज़मत वाला हो जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस घर में पैदा हुए? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वालिदा का दर्जा, वालिद का दर्जा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नवासे हैं जिन्होंने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाना कह के पुकारा। क्या एजाज़ है। आँख जब खुली, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 3 शाबान, 15 शाबान और 3 हिजरी को, 15 शाबान 3 हिजरी को आप हज़रत सैयद कायनात सैयदा ज़हरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगोश में तशरीफ़ लाए। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तस्करा करके अपने दहन को और अपनी महफिल को इसलिए हम खुशबूदार कर रहे हैं क्योंकि ये रबीउल अव्वल की महीने में 7 रबीउल अव्वल को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, और उमूमन मुहर्रम में इमाम हुसैन और शहीदान करबला का तज़किरा होता है, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे जलसे खाल ही इक्का दुक्का ही जलसे मुनक़िद होते हैं क्योंकि ये रबीउल अव्वल के महीने में होता है। तो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में लोग इतने महू हो जाते हैं कि शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मनाने का ख्याल ही नहीं जाता। तो मुझे मौका मिल गया आज इतवार का, तो मैंने कहा कि जब हम छोटे भाई को खराज अक़ीदत पेश करते हैं तो बड़े भाई को भी खराज अक़ीदत पेश किया जाए, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम किसके भाई हैं? सैयदुश्शुहदा के भाई हैं, और आप भी सैयदुश्शुहदा हैं। और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये मामला है, आपने मुहर्रम के जलसों में सुना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चेहरे से लेकर सीने तक मुशाबे थे। इमाम हसन का ये कमाल है कि इमाम हसन सरकार के चेहरे से लेकर सीने तक मुशाबे, और सीने से लेकर पाँव तक इमाम हुसैन मुशाबे थे। और ये समझने की बात है, ये क्यों है? अब ये बात आपको कोई नहीं बताता, और हम बताए भी तो आपको तो कुछ उसका
خیال بھی نہیں ہے. ارے بھائی اتنی اہم بات بتا رہے ہیں, اس کو رکھنا, عزت کرنا, سن لیے تفریحاً, لیکن مجھے تو اپنی غلامی کا حق ادا کرنا ہے, اس لیے میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی ان کی عظمتوں کو پہچانو, کیونکہ یہی وہ معظم شخصیتیں ہیں جن کے دامن پکڑنے سے جنت ملتی ہے. ہم کیا زام کر سکتے ہیں؟ ہمارا زام کچھ نہیں ہے. ہمارا زام ہے تو وفاداری امام حسن ہے, وفاداری امام حسین ہے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی. ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, لیکن ان کی بات یہاں بھی چلے گی اور وہاں بھی چلے گی. یہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. سرکار نے ان کو اپنے بیٹے فرمایا. حضرت امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایسی ہی ولادت ہوئی ہے جیسی ولادت رسول پاک کی ہوئی ہے. یہ بات آپ کو میں خاص بتا رہا ہوں. ذرا آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر, کان کھلے رکھ کر ان کو سنیے کہ جیسی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی, یعنی سرکار جب اس دنیا میں آئے تو زلفیں سنوری ہوئی, سرما لگائے ہوئے سرکار کی تشریف آوری, اور جسم سے خوشبو مہک رہی ہے, اور کسی قسم کی ناپاکی ذری بھی نہیں ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ناپاکی لپٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کو نہلایا جاتا ہے, مگر ہمارے اور آپ کے آقا آئے تو اس شان سے آئے کہ زلفیں سنوری ہوئی ہیں, سرما لگا ہوا ہے آنکھوں کو, اور جسم سے خوشبو مہک رہی ہے, سجدے میں ہیں, امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ شان ہے میرے آقا کی آمد کی. تو ان کے شہزادے کی بھی آمد اسی طرح ہوئی. جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بھی ناپاکی کا ذرا شائبہ بھی نہیں تھا. زلفیں سنوری ہوئی تھی, آنکھوں کو سرما لگا ہوا تھا, بدن سے خوشبو جاری تھی. یہ آپ نے سنے ہوں گے. سنے یہ بات. پھر کیسی بات بتا رہا ہوں, ہاں اس سے عقیدہ سنور جاتا ہے. کیسی بات؟ اگر آپ میرے کو 1000 کروڑ روپے دیے بھی تو ایسی بات آج بتا رہا ہوں میں, کچھ کم نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. امام حسن پر ایسے 1000 کروڑ روپے قربان. وہ ذات ہے امام حسن کی. ہم ناز کر سکتے ہیں تو اس ذات پہ ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھیج رہا ہے تو کیسی پاکی, جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا, تو اس کی تفسیر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بتا رہا ہے کہ میں اس گھرانے کو کتنا پاک کیا ہوں. یہ دنیا میں آ رہے ہیں تو اور بچوں کی طرح نہیں ہے, یہ آ رہے ہیں تو تطہیر ہو کر آ رہے ہیں, پاک ہو کر آ رہے ہیں, اور پاک کرنے والا میں ہوں جو پاک کر رہا ہوں ان کو. اب اس ذات کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں تو کس سے رکھیں؟ ان کی پیدائش بھی انوکھی ہے, پیدائش بھی نرالی ہے, پیدائش بھی بے مثال ہے. اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا گیتے کو جگمگا دیا. اور جب امام حسن تشریف لائے اس دنیا میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے, آپ کو گود میں لیا. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امام الانبیاء ان کو گود میں لے رہے ہیں. ہے کسی بچے کی ایسی ملا؟ ارے آج کل کے بدعقیدہ سرکار کی برابری کرنے جا رہے ہیں. سرکار تو سرکار ہے, ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے. تو امام حسن کی کیا کریں گے جس پہ اولیاء اللہ قربان ہو جاتے ہیں؟ امام حسن کی وہ ذات ہے. امام حسن علیہ السلام کو سرکار نے گود میں لیا
اذان دی، اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم امام الانبیاء اذان دے رہے ہیں، ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت دی، اور دوسرے بچوں کو تو شہد چٹایا جاتا ہے، سرکار نے اپنا لعاب دہن دیا ان کو۔ دنیا میں آئے تو سب سے پہلی غذا سرکار کے لعاب دہن سے شروع ہوئی۔ اب وہ ذات کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ وہ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ جب نام رکھنے کی بات آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، اس بچے کے نام کے لیے ہم کو وحی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت جبریل سدرہ سے اتر کے آتے ہیں اور سرکار دو عالم کو، حضرت علی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ دوسروں کا نے تو آج کل تو ارے اس کو بچہ ہوا، کئی کو ہوا بولتے ہیں۔ پہلے کے دور میں تھا، مبارکباد دیتے تھے، اب تو جلن کا دور ہے، حسد کا دور ہے۔ کیسا دور ہے؟ کتنا خراب دور ہے، کیسا لوگ دھوکہ دے رہے ہیں آج کل۔ مگر وہ دیکھو کون مبارکباد دے رہا ہے؟ پیدا کرنے والا خود مبارکباد دے رہا ہے۔ اب امام حسن کی شان کوئی کیا بیان کر سکے گا؟ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اے محبوب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں نواسا آیا ہے۔ اللہ مبارک دے رہا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور بہترین خط پہ لکھا ہوا نورانی سبز خط سے بہترین عمدہ کپڑا جنت کا، اس پہ امام حسن کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہی اتری، حضرت جبریل وہ کپڑا لے کر آئے کہ اس لڑکے کا نام حسن رکھو۔ یہ ذات ہے حسن اور حسین کی۔ کتنے پلیت اگر ان کی مخالفت کرے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پلیتی جس کے مقدر میں ہے وہ ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہے، اور جو ان کے نام کو لے لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نام رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بہترین جنت کے سبز کپڑے میں امام حسن کا نام لکھ کر لائے۔ تو اس طرح آپ کا اسم گرامی حسن رکھا گیا، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ محمد آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں ہے، سرکار کی نسبت سے ابو محمد ہے۔ تقی ہے آپ کا کنیت، آپ کو سید ہے، تقی اور سید آپ کے لقب ہے امام حسن۔ اب تعلیم کہاں پائی ہے؟ آج یہ سیاستہ پڑھ کے وہ کر کے درس نظامی ہم عالم ہیں، ہزاروں گستاخیاں، ان کو کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سرکار کے آغوش میں، حضرت فاطمہ کے آغوش میں، سیدنا علی کے آغوش میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جس کے گھر میں قرآن اترتا تھا، اس ذات گرامی سے علم حاصل کیا ہے۔ جس کی زبان اڑتی ہے تو قرآن، جس کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو حدیث۔ اس لیے حضرت امام حسن اہل بیتی سے نہیں، جس کو سرکار نے اپنی چادر میں لے کے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا کوئی گھر میں نواسا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں۔ سرکار کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ عقیقہ کیا گیا، 7 دن کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کا پرورش ہو رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، حضرت علی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چمٹا لیا کرتے تھے، اور آپ کو ہنسانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے سرکار زبان نکال دیتے تھے، اور امام حسن ہنستے تھے زبان کو دیکھ کے۔ جو زبان لال لال نکلتی رہا، بچوں کو ایک قسم کی کیفیت۔ سرکار ان کا دل بہلاتے تھے۔ ایسی ذات کو بھی لوگوں نے ستایا ہے تو دنیا میں سمجھ لو کتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں۔
ایسی ذات کو ستایا، ایسی ذات کو تکلیف دی، تو ہم اور تم کیا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ رہ کے ہم کو تکلیف دے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ایسی ذات جن کے ساتھ رسول کھیلتے ہیں، جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل بہلاتے ہیں اور اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، سواری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو سوار کر کے نکلے، کسی صحابی نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ بھی کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ سرکار جن کی تعریف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، ایسے شہزادے امام حسن امام حسن کی ذات وہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو سونگا کرتے تھے، سونگتے تھے۔ اس لیے آپ کو اب کہا گیا کہ آپ حضرت امام حسن کو کیوں سونگتے ہیں، تو کہتے تھے یہ میرا پھول ہے، اس لیے آپ کو ریحان رسول کہا جاتا ہے۔ سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ یہ ذات امام حسن کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ ان کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ آپ سرکار دو عالم صاحب رکوع کرتے، آپ سرکار کے پیروں میں چلے جاتے تو سرکار اپنے پیروں کو وسعت دیتے تھے۔ اور امام حسن جب تک کہ کھیلتے رہتے تھے سرکار ان کو نماز میں بھی موقع دیتے تھے۔ کبھی رکوع طویل کر دے رہے ہیں، کبھی سجدہ طویل کر دے رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کا نمازوں میں بھی خیال رکھتے تھے سرکار دو عالم، ان کا دل بہلاتے تھے۔ سرکار نماز پڑھنے خدا کی دل بہلا رہے امام حسن کا، یہ بھی تو کمال دیکھو، کیا شان ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن آئے، سرکار خطبہ روک کے ان کو لے کر آگئے، ایسا لپٹا لیتے تھے، چمٹا لیتے تھے۔ سرکار محبت اتنی زیادہ کرتے تھے ساری امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ کس کا نواسا ہے، اس سے کیسی محبت کرنا چاہیے۔ ارے حسنین کریمین سے سرکار نے خود محبت کر کے بتائی، اس کے بعد بھی امت محبت نہیں کر رہی ہے تو کتنی بدبخت ہے نہیں ہے؟ پھر ایسے دشمنوں کو ہم کلمہ کی بنیاد پر اتحاد کرنا، ارے محبت اصل ہے۔ نمازاں پڑھ کے، روزے رہ کے، عبادتاں کر کے، قرآن پڑھ کے کیا بتا رہا تو؟ دیکھ سرکار کیسی محبت کرتے تھے۔ اس لیے تو ہر خلیفہ، ہر صحابی امام حسن حسین سے محبت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چل رہے تھے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، امام حسن کے قریب گئے اور نیچے بیٹھ کے ان کو کاندھے پہ بٹھا لیا۔ خلیفہ وقت کوئی کرتا آج کا بادشاہ، وہ بھی امیر المومنین، پھر کیا ذات ہے ابوبکر صدیق کی جس کو سرکار نے فرمایا تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں کوئی افضل ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ایسی افضل ترین ذات گرامی، بھائی سمجھو ہم کیوں محبت کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں فاتحہ کیوں بولتے ہیں، یہ کیوں اولیاء اللہ کی مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، اسی سے کام چلتا ہے۔ اتنی افضل ترین، میں کہیں کو بچے کہنے جھکوں نہیں، محبت کا تقاضا ہے جھکنا۔ حضرت ابوبکر صدیق امام حسن کے لیے جھک گئے، اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا، تو ہم بابا شرف الدین کی درگاہ کو جا کے جھک کے چوم لیتے ہیں۔ سمجھو بات کو، بڑے آگے عالمہ بن کے ذرا میرے سے بات کرو، میں بتاتا ہوں تمہارے کو کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات جھک رہی ہے، پھر خلیفہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں، ذرا اثر کی آ گئی تو ہاتھ چومنا چھوڑ دیتے، کہیں کو چومنا ان کے ہاتھ، کون چومو بولا،
تیرا تھوک ہم کو کہیں کو لگا تھا؟ عقیدت اور محبت کیا ہے ابھی تو واقعی میں نہیں ہے لوگ. حضرت ابوبکر صدیق کاندھے پہ اٹھا لیے، کاندھے پہ اٹھا کر رسول کی سنت کو ادا کیا، اور حضرت علی سے کہا اے علی، حسن رسول اللہ سے مشابہ ہے، آپ سے مشابہ نہیں ہے. علی کے سامنے بول رہے، حضرت علی کو مخاطب کر کے ابوبکر صدیق بول رہے، خوش ہو کے کاندھے پہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے علی، حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، آپ کے مشابہ نہیں ہے. حضرت علی بھی مسکرا دیے، کہے ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو. یہ محبت ہے صحابہ کی حضرت امام حسن علیہ السلام سے. امام حسن کی وہ ذات ہے، صحابہ اتنی تعظیم کرتے تھے، اور جب بھی امام حسن آتے حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں خطبہ دیتے تو اپنے منبر پہ بٹھا لیتے تھے جیسا رسول پاک بٹھاتے تھے. یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. جو میں کہتا ہوں نا، محبت محبت، عقیدت عقیدت، ان صحابہ سے سیکھو. کتنا احترام اہل بیت اطہار کا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزی مقرر کیے تو امام تمام بدری صحابہ کو 500 درہم مقرر کیے اور دوسروں کو اس سے کم کیے، لیکن امام حسن کو 500 درہم دیا. بدری صحابہ کے جس طرح روزی نہ دیا اسی طرح امام حسن امام حسین کو دیا. کیوں دیا؟ نہ انہوں بدر میں جب معرکہ ہوا امام حسن پیدا ہوئے تھے، نہ امام حسین پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے دیا. اس لیے دیا کہ یہ نبی کے گھر آنے والے. ایسا ہوتا ہے، نبی کے گھر آنے والے کو ایسا چاہا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق سے سیکھو. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے گھر گئے امام حسن علیہ السلام. جب جا کے دیکھے تو حضرت عمر فاروق کسی بات میں محو ہیں، کسی سے محو گفتگو ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر خود باہر ٹھہرے ہوئے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو حضرت امام حسن بغیر بات کیے واپس آئے. حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا، چلے امام حسن کے پاس کہنے لگے شہزادے کیسے آنا ہوا، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو کہا آپ کے صاحبزادے خود باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں کیسے آ سکتا تھا. حضرت عمر فاروق کے الفاظ سنیے، آپ نے کہا اے امام حسن آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں. یہ عزت ہوتی ہے سیدوں کی. خلیفت وقت بھی ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے خلافت ملی ہے تو ان کے صدقے میں ملی ہے، بادشاہت ملی ہے تو ان کے صدقے میں ملی ہے، دنیا میں ہم آئے تو ان کے نانا کے صدقے میں آئے ہیں. اس لیے اپنی خلافت کو، اپنے دبدبے کو نہیں دیکھ رہے. جس سے روم گھبراتا ہے، جس سے کسرا گھبراتا ہے، وہ شخصیت امام حسن سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں میرے پاس آ سکتے ہیں. کیونکہ اس روح زمین سے آپ سے بڑھ کر کون ہے جس سے ہم عقیدت کریں؟ وہ ذات ہے امام حسن علیہ السلام، جس کا علم، تقوی، جس کی پرہیزگاری. 25 حج پیدل کیا ہے امام حسن. آپ ان کی عبادت کو کیا دیکھ سکتے ہیں ہم؟ کیا جس کی ماں کا یہ حال تھا، حضرت سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رات بھر عبادت کرتی تھی، اور جب سورج نکلتا تو کہتے تھے مولا رات کو اتنی چھوٹی کیوں بنایا؟ فاطمہ ایک مکمل سجدہ بھی نہیں کر سکی. ان کے پروردہ ہے، ان سے پرورش پائی ہے، ان کا دودھ پیا ہے، تو اب ان کی عبادت کیا ہوگی امام حسن کی، امام حسین کی بات. پھر ماں کا ادب کیسا تھا یہ بھی سن لیجئے، آپ کو نہیں سننے میں ملے گی یہ بات. ہاں، جب دسترخوان بچھتا، دسترخوان چنا جاتا، امام حسن خاموش بیٹھے رہتے جب تک کہ لقمہ نہیں لیتے، جب تک کہ سیدہ نہ لے لیتی. ایک مرتبہ غور کی ایمان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ میرا شہزادہ رکے رہتا، کھانا نہیں کھاتا، کیا بات ہے؟ پوچھے حسن کیا بات ہے، تم دیر کیوں کرتے کھانے میں، کھانا شروع کرو.
بولے اماں جان آپ لقمہ نہیں لیے تو میں آپ سے پہلے کیسا لقمہ لوں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں لقمہ لے کے بے ادبوں کی فہرست میں چلا جاؤں۔ یہ ہے ماں کا ادب، گھر سے ملتا ہے۔ اب ماں باپ کا ادب نہیں کر تو ہمارا ادب کیا کریں گے؟ گھر سے میں ادب نہیں ہے۔ ہاں اب کتنے لوگ بابا بول رہے ہمارا بٹا نہیں سن رہا، ہمارا بیٹی نہیں سن رہی۔ ہاں کیا سنتی؟ اگر ان کو امام حسن کے واقعات سناتے، امام حسین کے واقعات سناتے، سیدہ زینب کے واقعات سناتے، سیدہ ام کلثوم کے سناتے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے سناتے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناتے تو کئی ادب ملتا۔ ادب والوں کو نہیں ادب ملتا، دنیا کی پڑھی پلائے تو ادب ملتا۔ کالجوں میں جا کے پٹے سگریٹاں مار رہے ہیں بابا مما کے سامنے، ابھی اور ملا تو ان کے سامنے بھی مارتے۔ ہاں بچیوں کو جو ہے بچوں کو ہاسٹلوں میں یہاں ڈال دیا تو ادب ملتا، ادب ان سے ملتا، ادب والوں سے۔ کیا فرمایا اماں جان؟ حالانکہ چھوٹے ہیں۔ ارے کیا عمر بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر حضرت امام حسن کی عمر 7 سال کی تھی۔ اتنی عمر میں اتنا ادب ہے کیونکہ ادب والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے ادب بننا نہیں چاہتا اماں، آپ ابھی لقمہ نہیں لیے، میں کیسا لے سکتا ہوں؟ یہاں تو باپ کو باپ نے بولے پڑوسی کو چیچا کیا بولیں گے؟ یہ دور چل رہا ہے۔ ایسے دور میں ان باتوں کو اپنی نئی نسل تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ یہ بات نہیں سیکھیں گے، جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا وہ بزرگوں کا کیا ادب کرے گا؟ جو بزرگوں کا ادب نہیں کرے گا وہ اولیاء کا ادب کیا کرے گا؟ جو اولیاء کا ادب نہیں کرا وہ انبیاء کا ادب کیا کرے گا؟ جو انبیاء کا ادب نہیں کرے وہ رسول پاک کا ادب کیا کرے؟ ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے۔ ادب گھر سے سیکھا جاتا، ماحول ویسا بنانا پڑتا ہے۔ یہ تو حضرت امام حسن کا ادب دیکھیے کتنا عظیم تھا۔ اور جن کے نانا تو ایسے ہیں کہ کائنات فخر کرتی ہے، ان کے نانا وہ ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات ان کے نانا ہے۔ اللہ جن کو اپنا محبوب بنایا وہ نانا ہے۔ ایسے نانا کے نواسے ہیں جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں، لیکن عزت و انکساری اس درجہ تھی کہ آپ کے حلم، آپ کی برداشت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دشمن تکلیف دیتے تھے آپ برداشت کر دیتے۔ اس وجہ سے آپ کی حلم و بردباری بڑی مشہور ہے۔ بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے لفظ نہیں ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے۔ یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا وہی اسوہ امام حسن کا اسوہ تھا۔ جو رسول پاک کی سیرت ہے وہی سیرت امام حسن کی ہے۔ جو رسول پاک کے اخلاق ہیں وہی اخلاق امام حسن علیہ السلام کے۔ اتنا سمجھ لیجئے آپ، جس اخلاق کی تعریف اللہ نے کی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی پر امام حسن بھی فائز تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی وہ ذات گرامی اتنی بلند و پایا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام صحابی بھی ہے، امام حسن علیہ السلام اہل بیت سے بھی ہیں، امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، حضرت عثمان غنی خلیفہ، حضرت علی خلیفہ، حضرت امام حسن خلیفہ۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد منہاج نبوت کی خلافت جو ہے وہ 30 سال تک چلے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کو خلافت ملی۔ تو حضرت علی کا جب شہید ہوئے تو اس وقت 6 مہینے باقی تھے 30 سال ہونے کو، تو 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے خلافت کی مسند پر متمکن رہے۔ اس لیے امام حسن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملوکیت ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا وہ کارنامہ ہے، وہ احسان ہے ساری امت پر امام حسن کا، کہ جب امیر معاویہ نے امام حسن کی خلافت کو نہیں مانا اور لڑائی ہوئی
بادلوں کی طرح لشکر امام حسن کے ساتھ تھا، اور ادھر امیر معاویہ کا لشکر تھا۔ مگر ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ سرکار آئے، سرکار ان کو لے کر ممبر پر بٹھایا۔ جب امام حسن ممبر پر تشریف فرماتے تو سرکار کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے، کبھی صحابہ کو دیکھتے تھے، کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے، کبھی صحابہ کو دیکھتے تھے، کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے۔ جب ماحول بن گیا، صحابہ متوجہ ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سرکار نے جن کو سید کہا، سردار، یہ میرا بیٹا سید ہے جو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرے گا، وہ میرا سید ہے۔ تو جب امیر معاویہ سے جھگڑے کی بات آئی، لڑائی کی، اور لاکھوں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک دو تھے، جان دینے کے لیے لاکھوں تیار تھے آپ کے لیے، ادھر امیر معاویہ کے لوگ تھے۔ جب جنگ کا معاملہ آیا تو امام حسن نے مناسب نہیں سمجھا کہ دو مسلمانوں کے گروہ میں آپس میں لڑ ہو، خون ریزی ہو۔ آپ امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور خلافت تو ختم ہو گئی تھی، بادشاہت امیر معاویہ کو دے دی۔ حالانکہ لڑتے تو فتح امام حسن کو ہوتی، لیکن مسلمانوں کو کٹوانا، مسلمانوں کی خون ریزی کرنا، مسلمانوں کو خون میں نہلانا امام حسن نے پسند نہیں کیا۔ وہ علم ہے، وہ حلم ہے، وہ بردباری ہے، وہ فراست ہے۔ وہ سرکار نے اس لیے تو فرمایا یہ سید ہے جو دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ اسی کی تفسیر حضرت امام حسن ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، امام حسن علیہ السلام تو کون ہے؟ امن کی تفسیر ہے، رسول کی تصویر ہے، امن کے سفیر، رسول پاک کی تصویر امام حسن۔ آپ نے امن پھیلا دیا، سکون۔ اس پر بڑی مخالفت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کو کہنے والے جو آج بھی ہیں، جو یزید کی تعریف کرتے ہیں، امام حسن کو کہا کہ تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تم نے مسلمانوں کو عار کیا۔ امام حسن نے کہا نار سے بہتر عار ہے۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے علم رکھتے تھے، تصوف تو ان کے گھر کی چیز ہے، صوفیاں تو ان کے گھر سے نکلتے ہیں، ان کی نظر سے صوفی بنتے ہیں۔ وہ سرکار امام حسن علیہ تو حضرت کو بہت تکلیف دی گئی، اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والا کہا گیا۔ ارے بھائی، ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسا میری بات دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی نا، بات سچی رہتی۔ تو امام حسن نے جو صلح کی، اس پر جو گھس گئے تھے مفاد پرستاں، انہیں امام حسن پہ تانا شروع کر دیے۔ کیوں صلح کرے، کیوں کرے؟ ارے جو لوگ اللہ رسول کو دیکھنے والے ہیں، ان پر جو اعتماد کر لیتا ہے نا، وہی راہ نجات پاتا ہے۔ جنہوں نے امام حسن کو مان لیا، وہی کامیاب ہو گئے۔ سرکار امام حسن کوفہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ امام حسن کی سخاوت تو اتنی مشہور ہے کہ امام حسن نے کئی مرتبہ اپنے گھر کو لٹا دیا، غریبوں میں تصدیق کر، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا امام حسن۔ ایک شخص، امام حسن کا حلم دیکھو، آپ کی بردے باری دیکھیے، آپ کی برداشت دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے۔ ایک مرتبہ امام حسن کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کو ایک دیہاتی گالیاں دینا شروع کر دیا، اس کے بعد آپ کے والد کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ سنے آپ نے کہا کیا تیرے کو بھوک لگی ہے، کیا تو بھوکا ہے؟ تو پھر گالیاں دینے لگا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ وہ روپیوں کی تھیلی لا کے دے اس کو۔ روپیوں بھری تھیلی اس کو دے دیا گیا، اور اس کے بعد کہا میرے پاس اب فی الوقت نہیں ہے، اور زیادہ ہوتے تو تجھ کو دیتا تھا۔ انہیں قدموں پہ گر کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں امتحان لے رہا تھا، واقعہ آپ میں حلم و بردباری ہے، آپ واقع میں ابن رسول اللہ ہے۔ ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ،
گالیاں دینے والوں کو بھی روپیوں سے نواز رہے ہیں اور یہاں چاہنے والوں کو چائے پلا کے بھی طنز کر رہے ہیں. عجیب حال ہے لوگ. نہیں کیسا دور ہے, کھلا پلا کے بھی بول رہے میں ان کو کھلایا. یہاں دشمن کو گالیاں دینے والوں کو اور ہوتا تو دیتا تھا. ایک مرتبہ حضور امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے ایک باغ میں, وہ ایک شخص روتا ہوا ہے, حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے, روتا وہ حبشی غلام بیٹھا ہوا روٹی کھا رہا ہے اور سامنے کتا ہے. ایک لقمہ خود لے رہا, ایک لقمہ کتے کو دے رہا, ایک لقمہ خود لے رہا, ایک لقمہ خود دے رہا. امام حسن غور سے دیکھتے رہے. جب روٹی ختم ہوئی تو اس سے پوچھے تم نے پوری روٹی کیوں نہیں کھائی, کتے کو کیوں کھلایا؟ تو اس نے کہا حضور حیا آئی, کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے, میں کیسا روٹی کھاؤں. کیسے لوگ تھے لوگ آپ؟ مجھے شرم آئی اس لیے میں کتے کو بھی کھلایا, میں بھی کھایا. حضرت امام حسن کو یہ بات اتنی پسند آئی, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, فوراً اس کے مالک سے ملے, مالک سے باغ کا سودا کیا, غلام جتنے میں خریدے غلام کا سودا کیا, غلام کے پیسے بھی دیے, باغ کو بھی خریدا, اور اس کے پاس آئے, وہ غلام کے پاس کہنے لگے یہ باغ بھی تیرا اور تو آج سے آزاد ہے. خوش ہوتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں. یہ سمجھے, یہ ہے محبت. کرتے ہیں کوئی بھی, ارے باغ بھی دے دیا, غلام کو بھی آزاد کر دیا, صرف بات کتنی ہے, پسند آ گئی, ادا پسند آ گئی. تو جب ایک غلام کو اتنا نواز سکتے ہیں تو ہم ان کے نام لینے والوں کو نہیں نواز سکتے. جب وہاں دنیا اتنی دے سکتے ہیں, اس کو روپیہ اتنا دے سکتے ہیں, اس کو غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں, تو میرے آقا حسن جس کا میں بھکاری ہوں مجھے وہ جنت عطا کر سکتے ہیں. ناز ہے مجھے میرے امام حسن پہ. انہی کا نام لے کے نکلو. جب اللہ نے ان کو یہ اختیارات دیا ہے کہ غلامی کو غلام کو غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں, تو ہم کو گناہوں سے آزاد کر سکتے ہیں, دوزخ سے آزاد کرتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں. اس کو جب باغ دے سکتے ہیں تو ہم کو جنت کا باغ عطا کر سکتے ہیں, کیونکہ سرکار نے ان کو فرمایا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. سمجھو یہاں کیا ہستی ہوتی ہے. ایسی ادائیں ہیں امام حسن علیہ السلام کی. امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھا آپ عبادت کر رہے تھے, ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے لگاتار دعا کر رہا ہے, لگاتار دعا کر رہا ہے, یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے, 10,000 درہم دے دے. اتنی بڑا رقم مانگ رہا ہوں نے. امام حسن بولے یہ لگاتار ایک ہی دعا کر رہا ہے, 10,000 درہم دے, 10,000 درہم, 10,000 درہم دے. ارے اتنی رقم کیا کریں گا لے کے انہیں؟ اللہ مجھے 10,000 درہم کا مالک بنا دے, یہ دعا کر رہا ہوں. امام حسن گھر گئے, 10,000 درہم لا کے اس کو دے دیا. کرتے ہیں ایسی سخاوت, 2 پیسے, 10 روپے, 5 روپے, 100 روپے خرچ کر کے اتنے چلے گئے. بولتے بات پسند آ گئی تو باغ دلا دیا, اس کو آزاد کر دیا. اس لیے بزرگان دین خوالی پسند کر کے ایسا روپیہ تقسیم. قوالیوں میں جو دیتے ہیں نا, یہ نعت کو جو دیتے ہیں نا, یہی ادا ہے, سمجھنے کی بات ہے یہ. اب لوگ بھی اس سے سمجھتے کہ ارے کیا دے رہے ہیں, کیا نہیں دے رہے ہیں, بات پسند آ گئی. اب بات پسند آ گئی تو خرچہ نہیں دیکھتے. اب اس زمانے میں نہیں تھے یہ پکوڑے, ارے اس کے کئی کو پیسے دے دیے اتنے, کسی غریب کو دینا تھا, کسی مریض کو دینا تھا. ارے پکوڑے تیرے کو کہاں سمجھ میں آتی بات یہ ہے. جب بات پسند آتی ہے تو ہزاروں روپے قربان کر دیتے ہیں. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. تیرے کو کہاں سمجھ میں آئے گا, تو تو لعنتی دوزخی. اس لیے اب وہاں نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس پیسہ رہتا کہ نہیں رہتا ہے, قربان کر دیتے. 10,000 درہم لا کے دے دیا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ سرکار امام حسن علیہ السلام گئے, کسی مقام پہ ٹھہرا ہوا باغ تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ادھر بیٹھے, حضرت امام حسن وہاں بیٹھ کے آنے کے تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے
کاش کیا اچھا ہوتا اس وقت میٹھے میٹھے کھجور ملتے، وہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا، کیا اچھا ہوتا کہ میٹھے میٹھے کھجور ملتے ہیں۔ تو امام حسن نے کہا کیا کھجور کھانا چاہتے ہیں عبداللہ؟ تو بولے ہو۔ فوراً سرکار امام حسن نے کچھ منہ میں پڑھنا تھا کہ ایک درخت کھجور کا خود بخود اگ گیا، اس کو بہترین کھجور لگ گئے، لوگ کھجور گرا کے کھانے لگ گئے۔ تو ایک بیٹھا تھا، آج کی جو ہے پکوڑوں کی نسل کا تھا ہوگا، بیٹھ کے کیا بولا، یہ تو جادو ہے، جادو کو مانتے؟ دیکھو آپ، یہ اس وقت سے تو لکھا نا، شیطان کا علم غیب ہو سکتا ہے، حفظ الایمان میں انہیں لکھا نا، شیطان کو علم غیب ہو سکتا ہے، رسول کو نہیں مانتے۔ استغفر، کیسی بے ایمان ہے دیکھو آپ۔ تو بولا یہ جادو ہے۔ سرکار امام حسن نے کہا یہ جادو نہیں ہے، میرے نانا نے جو دعا سکھائی اس کا اثر ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام ایسی معظم اور اعلیٰ شخصیت کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات، وہ امام حسن کون جو اہل بیت ہے، وہ امام حسن کون جو حضرت علی کے شہزادے ہیں، وہ امام حسن کون جو حضرت زہرا کے شہزادے ہیں، وہ امام حسن کون ہے؟ ہاں، جن کی باغ کو، جن کی آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے امام حسن، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیت، حالانکہ رشتے میں عبداللہ ابن عباس چچا ہوتے تھے، عبداللہ ابن عباس ان سے بڑے، سرکار کے پاس بیٹھ کے تفسیر کا درس لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی شخصیت، مگر یہ بچے امام حسن، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جب امام حسن گھوڑے پہ بیٹھتے ان کی رکاب پکڑ کے چلتے تھے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عباس آپ ان کی رکاب پکڑ کے چلتے ہیں تو حق کیوں نہ چاہوں، وہ کس کا نواسا ہے؟ ادب کرنے کا بتاتا ہوں، کرو ادب۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دعاتی بانتی محمد علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دیکھیے امام حسن کی کرامت کیسی تھی کہ جہاں پیدا نہیں ہوتا وہاں پیدا کھجور کر دیے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی کرامت ہے۔ اور ابھی میں کرامت بتاتا ہوں، ابھی کی۔ میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہمارے سید حسین صاحب جو ہے چین تم سے قرار تم سے پڑھنا ہوئی،
آپ دیکھیے ان کو پڑھ لیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھنا، پھر ان کی زبان پہ جاری ہوگا چین تم سے قرار تم سے ہو. یہ امام حسن کی کرامت. اور میں سوچ رہا تھا ان کو تقریر کرنے سے پہلے پیسے دوں گا، جا کے جو ہے کچھ تو بھی لے کے آئیے، فاتحہ دلائیں گے، کچھ مٹھائی لاؤ، بلکہ میں بھول گیا. پھر سوچا ان کو پیسے دوں گا اور کچھ مٹھائی منگاؤں گا، یہ میں آتے رستے میں بھی بھول گیا. پھر ابھی بھی سوچا کہ ان کچھ میں جا کے کچھ دوسرا بھی لا سکتا تھا. میں یہ سوچا کہ سید حسن کو میں پیسے دوں گا، میاں مٹھائی لا لو، آتے خود لانا بھول گیا میں، حالانکہ گھر سے ارادہ کر کے نکلا آیا. پھر جو ہے نا یہاں بیٹھ کے سوچا بھول گیا. لیکن دیکھیے امام حسن کا کیسا کرم ہے، کرامت ہے، انہی سے مٹھائی منگا لیے. اب آپ کو اتنی کھلی چیزیں میں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے تو یہ میں کیا کر سکتا. سرکار امام حسن کی فاتحہ دیکھو آپ، ہم سوچے اور جس کے متعلق سوچے انہیں جا کے لائے. یہ کرامت اسی کو بولتے ہیں کہ آج بھی امام حسن، تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ امام حسن اپنے ذکر سے خوش ہے. جب ان کا غلام ذکر کر رہا ہے تو ان کی نظر مجھ پر ہے، اس لیے میں زعم کرتا ہوں، انہی پہ احساس سے زعم کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کون ہے؟ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت جس کی کرامتیں بے حساب ہیں. ارے ان کے اولاد کرامتیں دکھاتی ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا. اب حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے باوجود دشمنی لوگ بڑے بڑوں سے کرتے ہیں. حضرت امام حسن کے بھی دشمن ہو گئے اور خوف پیدا ہو گیا لوگوں کو، آپ خلافت چھوڑ دیے تو آپ کو زہر دیا گیا. زہر دیا گیا. میں محرم کی تقریب میں تھوڑا بتایا تھا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا. جو جہری اور سری شہادت، اس کی تھوڑا میں یہاں فلسفہ بیان کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں کہ تو یہ جو سری شہادت ہوئی حضرت امام حسن کی، کہا یہ جاتا ہے کہ یزید پلیت نے آپ کی بیوی کو ہموار کر کے، جعدہ بنت اشش آپ کی بیوی کا نام ہے، آپ نے کوفے میں شادی کی تھی اس، تو آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا مختلف طریقوں سے، کبھی کھجوروں میں، کبھی کھانے میں، کبھی وہ کچھ، تو زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ زہر، کئی مرتبہ دیا، ایک مرتبہ تو ایسا شدید زہر دیا گیا جب آپ کھائے تو بے تحاشا آپ کو تکلیف ہونے لگی، اور فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے اور وہاں اپنی پیشانی کو لگلایا، سرکار کی خاک کو ملا، آپ کا زہر زائل ہو گیا. یہ طریقہ اولیاء کے اور انبیاء کے مزارات سے تبرک حاصل کرنا، یہ بزرگوں کا ہی طریقہ ہے. جو پھول کھاتے ہیں نا، جو ہم خاک لے کے ان کی مل لیتے ہیں نا، امام حسن گئے، جب زہر کا اثر شروع ہوا، آپ کو تکلیف ہونے لگی تو فوراً اپنے نانا جان کے روضے پہ گئے، جا کے ملے اس کو. آپ سرکار کی جو ہے خاک مزار لے کے مل لیا آپ نے، تو زہر زائل ہو گیا، زہر کا اثر زائل ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ ہوا، پھر آپ سرکار کے مزار اقدس پہ گئے، ایسا کئی مرتبہ ہوا. مگر اب آپ وضو کرنے میں آپ اب کسی سے دیا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، کیا کہاں، صرف آپ کی صاحبزادی ہی جب دیتے تھے وہ پانی سے وضو کرتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے. تو اب آپ کو جو ہے پانی جب ہوتا تھا تو وہ پانی کو کپڑے سے گھٹ بندھ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی ظاہر نہ کرے، اگر کوئی ہٹایا تو معلوم بھی ہو جائے. تو یہ دشمنوں نے آپ کی بیوی کو ملا لیا. جعدہ نے کیا کیا؟ بعض صوفیہ تو کہتے ہیں کہ بھئی نام مت لو، جب امام حسن نے کہا تو ہم کیوں کہنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے، محدث دکن نے بھی شہادت نامے میں لکھا کہ یزید پلیت نے جعدہ بن اشش کو ہموار کر کے آپ کی بیوی کو، آپ کو زہر دیا. تو یہ کیا گیا کہ وہ جو پانی اچھل کے کپڑے کو لگتا نا، دیکھیے آپ ٹیکنیک، تو کیا کیے معلوم، وہ رات میں وہ زہر کو اس پہ لگائے کپڑے پہ اور اس پہ پانی ڈالے. تب یہ رات بھر جو پانی ایسا اچھل کے، اور یہ جو پانی ڈالا گیا ٹپک 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 کے جو پانی وہ زہر آلود ہو گیا.
جب صبح میں آپ کی شہزادی نے آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے پانی پیا، اتنا شدید تھا وہ کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے، جگر کے ٹکڑے۔ امام حسین نے بارہا کہا بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو بولے بھائی کیا کرو گے، تم اس کو قتل کرو گے؟ ہاں میں قتل کروں گا۔ بولے اگر میں کہا انہیں نہیں ہے تو میں مجرم ہوں گا، اگر میں جس کو سمجھ رہا وہ ہوگا تو مجھ سے زیادہ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ کیا علم ہے، کیا صبر ہے، کیا رضا ہے، اسی کا نام تو تصوف ہے۔ تصوف تو ان کے گھر سے نکلتا ہے۔ اتنی شدید زہر تھی، امام حسن کو اتنا شدید زہر دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے پاش پاش ہو کے نکلتے تھے امام حسن کے، آپ برداشت کرتے تھے، دیکھنے والوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسی زہر کے اثر سے آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی ہے، پھر بھی ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لینا کہ نانا جان کی خبر کے بازو میری خبر بنے۔ میں نے تو اجازت لے لیا، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا تھا امام حسن سے بیٹا یہ تمہارا ہی حق ہے۔ ظلم دیکھیے آپ، ایسے ہم اس واسطے سے گھبراتے نہیں، کوئی ہمارے ساتھ دشمنی، کوئی دغا بازی، کوئی دھوکہ بازی کرتا تو ہمارے پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، جب ایسی شخصیتوں کے ساتھ کرتے تو ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ مگر ہم ایسے کانٹوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے جب اجازت لے لی گئی ہے امام حسین سے، آپ نے کہا چونکہ آپ خون ریزی نہیں چاہتے، آپ نے امام حسین سے کہا میں تو اجازت دے لیا ہوں، پھر دوبارہ تم اجازت لے لینا، اگر اماں جان سے اجازت مل جائے تو میرے کو دفن کر دینا، اگر کوئی جھگڑا ہوا مجھے معلوم ہے یہ مروان خبیث کچھ کرے گا، تو جب ایسا معاملہ ہوگا تو تھوڑی دیر نانا جان کے مزار کے پاس مجھے رکھنا تھوڑی دیر، پھر اماں جان کے مزار کے پاس مجھے دفن کر دینا۔ نماز ہوئی، امام حسین کو اجازت مل گئی، ام المومنین نے اجازت دے دی، دفن کی تیاری ہوئی، مروان فوج کی فوج لے کر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کمبختو کیا کر رہے ہو تم لوگ، کس کو دفن ہونے نہیں دے رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے امام حسین دوسری نصیحت پر عمل کیجئے، سرکار کی مزار کے پاس تھوڑی دیر جنازہ رکھی ہے، لے جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، سیدہ کے پہلو میں۔ تو وہاں اتنا ظلم کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والوں نے، یہ مروان خبیث نے کیا۔ کیا آپ کو نہ تاریخ معلوم، نہ آپ کو جغرافیہ معلوم، آپ کو علم کا پتہ نہیں ہے بھائی، یہ ایسے ہیں اس لیے ان سے جنگ ہماری جاری ہے، ہم مرے دم تک ان سے جنگ لڑتے رہیں، ان کو برا بولتے رہیں گے، ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، یہ جس صورت میں آئے اس صورت میں ہم مقابلہ کریں گے، کیونکہ امام حسن کے غلام ہیں ہم۔ یہ حضرت امام حسن ہے، یہ مرتبہ ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ امام حسن کو سری شہادت ہوئی، اور جو سرکار دو عالم کے اتنے قریب، اتنے لخت جگر، ایسی عظیم المرتبت ہستی امام حسن علیہ السلام کی، جو اس کی زندگی کا ایک پہلو آپ کو میں بتاتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا، کہ میرے پیر و مرشد شمس المفسرین، شیخ المحدثین، شیخ امام الاسلام حضرت سیدنا محمد عبد القدیر صدیقی علیہ رحمت الرضوان جب مدینہ طیبہ گئے، امام حسن کے مزار پاک کے پاس بیٹھ کے آپ جو ہے دلائل الخیرات پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک آواز آئی عبد القدیر بول کے، تو حضرت ادھر ادھر پلٹ کے دیکھنے لگے، بولے آواز آ رہی ہے، آواز کس کی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھے۔ پھر آواز آئی عبد القدیر، آپ بولے جی،